जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से हैं। एक उम्मीदवार ने अपने ही वोटर को थप्पड़ मार दिया और ये एक अजीब सी हरकत है जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। ऐसा कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ इसी व्लॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी जब अडयाला जेल से निकली और बनी गाला पहुंची तो दरमियान में आधे घंटे का एक फ़र्क आया। कुछ लोगों का ये कहना है कि बुशरा बीबी इस दौरान किसी और जगह गई थी और वहां मीटिंग करने के बाद वो बनी गाला पहुंची, तो दरमियान में बुशरा बीबी कहां गायब हो गई थी, ये एक इंफॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी सियासी मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और मैं दिल से उनका गर्विदा हो गया। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस चीज़ को उठाना चाहिए और इसी तरह सियासत करनी चाहिए जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने एक मशवरा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब लंदन गए और वहाँ पे उनके खिलाफ नारे लग गए और वो जो नारे लगे उसकी क्या वजह हो सकती है ये भी हम आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। और इद्दत में निकाह पे सब लोगों का ख्याल ये है कि जो फैसला हुआ है उस पर मेरा व्यू क्या है, तो मैं अपना व्यू भी फर्स्ट टाइम आपको इद्दत के निकाह के फैसले पे दूंगा। हम सबसे पहले बिलावल भुट्टो साहब की तरफ आते हैं। बिलावल भुट्टो और इमरान खान साहब के दरमियान शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं। बिलावल भुट्टो उन्हें पसंद नहीं करते, वो इन्हें पसंद नहीं करते, दोनों सियासी हरीफ भी हैं। लेकिन जब इद्दत में निकाह का फैसला आया तो उसके बाद कल हैदराबाद में जलसा था जहां बिलावल भुट्टो ने तकरीर करते हुए ये कहा कि इद्दत में निकाह का फैसला को बहुत अच्छा फैसला नहीं है और सियासत में इस लेवल पे कभी नहीं जाना चाहिए कि आइली जो मामलात हैं उनको इस तरह अदालतों के अंदर डिस्कस किया जाए और इस दवाजी ज़िंदगी के ऊपर अदालती फैसले आएँ। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जेस्चर दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मैसेज दिया है कि सियासत में इस तरह फ़राख दिली के साथ दूसरे लोगों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और किसी जगह उनके साथ ज़्यादती हो तो इतना ही खुले दिल के साथ उसकी मुखालफत भी करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये एक रवैया बड़ा अच्छा रवैया है और ये रवैया अगर पनप जाए, अगर पाकिस्तान में आगे बढ़ जाए, अगर सारी सियासी जमातें इसी खुले दिल का मुजाहरा करें तो फिर मामला दुरुस्त हो सकते हैं। बिलावल भुट्टो ने आज का मैच विन कर लिया और मेरा ख्याल है इनसे बाकी सियासी जमातों को भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। अब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ आते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब इस वक्त लंदन में हैं। वो लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में खिताब करने के लिए गए थे। वहाँ पे पाकिस्तान से 3 गेस्ट मौजूद थे, एक जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, फिर इनके साथ रज़ा रूमी साहब और फिर इनके साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब। तो जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैमरा बरदार लोग थे, वो उन्होंने साथ साथ इनके चलना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पे उन्होंने नारे भी लगाए, अदलिया के खिलाफ भी नारे लगे और इमरान खान साहब के हक में भी नारे लगे। कुछ सो कॉल्ड वहाँ पे रिपोर्टर्स थे जो अपने तौर पे रिपोर्टर बन गए, उन्होंने वहाँ पे कैमरे लगाए और उनके साथ साथ फिरते रहे और साथ साथ सवाल करते रहे और जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनको रोकते रहे कि आप इनको रास्ता दें, इनको चलने दें, इनको आगे जाने दें, लेकिन वो अपनी ज़िद पे अड़े रहे और वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा मुजाहरा किया जिसके बारे में हठधर्मी कहा जा सकता है, जिस पे उन्होंने रास्ता देने से भी इनकार कर दिया। तो ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर के, जहाँ पे कोई शख्स नजर आए अपना कैमरा ऑन करें और उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दें और फिर उससे नामनासिब सवाल करते रहें, मेरा ख्याल है इस ट्रेंड ने पाकिस्तान के मॉरल फाइबर को तोड़ के रख दिया है। तो इस चीज़ को रुकना और इस चीज़ को रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इस तरह सिलसिला चलता रहा तो फिर ना पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की इज़्ज़त बचेगी और ना ही मुल्क से बाहर लोगों की इज़्ज़त बचेगी। तो मेरा ख्याल है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह रवैया रखा जाता है पाकिस्तान से बाहर, किस तरह लोगों के दरवाज़ों पर खड़े होकर 2-2 साल तक गालियाँ दी जाती हैं, किस तरह कोई सियासतदान अगर अपने घर से बाहर जाता है या गली में खड़ा होता है या वो किसी शॉपिंग सेंटर में नज़र आता है तो वहाँ पे लोग क्या रवैया रखते हैं। हो सकता है इसे वो जमहूरी रवैया समझते हों, हो सकता है वो ये कहते हों कि हम कोई एक कैमरे के साथ जहाद कर रहे हैं, हो सकता है वो ये कहते हों कि हम सच का बोल बोला कर रहे हैं, हो सकता है ये सब कुछ हो, लेकिन इसके साथ साथ ये इनडिसेंट रवैया भी है। अगर तो दुनिया में किसी और जगह ये रवैया रवा रखा जाता है फिर तो हम कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी बात है, आप एक राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर दुनिया में किसी जगह ऐसा नहीं होता और सिर्फ हम पाकिस्तानी ये कर रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है हम अपनी बेइज्जती का खुद ही एक रास्ता निकाल रहे हैं और ख़ुद को अपने आप को बेइज्जत कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस ट्रेंड को आगे बढ़ना चाहिए। कल एक और दिलचस्प वाक़या हुआ, शेख रोहेल असगर साहब NA 121 से इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से, वो किसी एक कॉर्नर मीटिंग पे गए और वहाँ पे एक वोटर ने खड़े होकर कहा कि जनाब ये गलियां बड़ी गंदी हैं, गलियों के अंदर पानी खड़ा होता है और इस गली में भी जिसमें हम खड़े हैं यहाँ पे पानी खड़ा है।
اس سے سوال کیا تو روہیل اصغر صاحب نے اسے ایک تھپڑ بھی مار دیا, پھر اسے دھکے بھی دیتے رہے. وہ ایک ویڈیو اس وقت بھی وائرل ہے. میرا خیال یہ ہے کہ شیخ روہیل اصغر صاحب کو یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ آپ کے ووٹرز ہیں, اور اگر آپ ان کو اتنا بھی حق نہیں دیتے کہ یہ کھڑے ہو کے آپ سے سوال کر سکیں یا اس حالات کا ذکر کر سکیں جس میں یہ زندگی گزار رہے ہیں, تو پھر آپ ان کے نمائندے نہیں ہیں. پھر میرا نہیں خیال کہ آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے, اور پھر آپ کو سینٹ کا ممبر بننا چاہیے, یا پھر باہر سے آپ چھاتا لے کے آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھیں اور پھر آپ وزارتوں کو انجوائے کریں. اگر آپ واقعی پبلک کے نمائندے ہیں, اگر آپ واقعی پبلک کے ووٹوں سے منتخب ہو کے پارلیمنٹ پہنچنا چاہتے ہیں, اور اگر آپ واقعی پبلک کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو اتنی برداشت اپنی پیدا کر لینی چاہیے کہ اس قسم کے سوالوں کا آپ مقابلہ کر سکیں اور تہذیب کے ساتھ انہیں برداشت کر سکیں. یہاں پہ میں کیپٹن صفدر صاحب کی مثال دوں گا. پچھلے دنوں کیپٹن صفدر صاحب کی ایک ویڈیو چلی تھی کہ وہ آ رہے تھے, سامنے ایک بچہ کھڑا تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے. وہ رکنے کے بعد اسے پیار کیا, اس کے سر پہ بوسہ دیا, اور اس کے بعد وہ آگے چلے گئے. اس کے بعد جو اگلی ویڈیو بچے کی آئی, اس نے کہا کہ میں نے جی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دیا ہے, آج سے میں پاکستان مسلم لیگ نون میں چلا گیا, اور اس ویڈیو کو بہت اپریشیٹ کیا گیا تھا. تو یہ بھی ایک طرز عمل ہے. میرا خیال ہے روہیل اصغر صاحب کو اس طرز عمل کو اپنانا چاہیے, بلکہ تمام سیاسی ورکرز جو ہیں, تمام جو سیاسی امیدوار ہیں, ان سب کو یہ رویہ روا رکھنا چاہیے. اور اگر آپ کا ووٹر آپ سے سوال کر رہا ہے تو آپ کو اس سوال کا جواب بھی دینا چاہیے, اس سوال کو برداشت بھی کرنا چاہیے, اور اس کی جو شکایت ہے اس کو نوٹ کر کے اگر آپ دوبارہ MNA بنتے ہیں یا منسٹر بنتے ہیں تو وہ شکایت بھی آپ کو روا کرنی چاہیے, اسے ختم کرنا چاہیے. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ آئیں, الیکشن لڑیں, ووٹ سمیٹیں, اور اس کے بعد آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں یا اسلام آباد میں بیٹھ جائیں اور اپنے حلقے میں نہ جائیں اور وہاں پہ لوگ گندے پانی کے اندر زندگی گزاریں. تو میرا نہیں خیال کہ سیاست کا یہ مقصد ہونا چاہیے یا یہ مقصد ہو سکتا ہے. تو شیخ روہیل اصغر صاحب کی یہ جو حرکت ہے ناقابل برداشت ہے. لوگوں نے, ووٹرز نے اس کو برا منایا, اور لوگوں کو اور ووٹرز کو اسے برا منانا بھی چاہیے. شیخ صاحب کو اس بچے سے معذرت بھی کرنی چاہیے, اور جا کے دوبارہ اس گلی کا معائنہ کرنا چاہیے, اور یہ وعدہ کرنا چاہیے کہ اگر میں MNA بن گیا تو اس گلی میں کم از کم پانی اکٹھا نہیں ہوگا. ہم بشرا بی بی کی طرف آتے ہیں. ہفتے کو 4 بجے سے پہلے عدت میں نکاح کا فیصلہ ہوا, اور اس کے بعد بشرا بی بی کو گاڑی میں بٹھا کے بنی گالہ روانہ کر دیا گیا, اور بشرا بی بی 4 بجے اڈیالہ جیل سے نکلیں. اور سب کا خیال یہ ہے کہ جب کانوائے چلتا ہے تو یہ 40 منٹ کا فاصلہ ہے, یعنی جیل سے نکلنے کے بعد انہیں بنی گالہ پہنچنے میں 40 منٹ لگنے چاہیے تھے, کیونکہ روٹ لگ گیا تھا اس کے ساتھ, اور گاڑیاں آگے اور پیچھے بھی تھیں. لیکن بشرا بی بی 40 منٹ کے بجائے 1 گھنٹہ 40 منٹ میں بنی گالہ گئیں, اور وہاں پہ کھڑے ہوئے رپورٹرز نے وہاں پہ رپورٹ کرنا شروع کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے پولیس سے پوچھا ہے, اور پولیس کے کوئی سورسز یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی جب اڈیالہ جیل سے نکلیں تو وہ پہلے کسی اور جگہ گئی, اور وہاں پہ جا کے ان کی کوئی میٹنگ تھی, اور اس میٹنگ کے بعد وہ بنی گالہ گئیں. اب یہ سپیکولیشنز ہیں, سردست کسی جگہ سے کنفرم تو نہیں ہو سکا, لیکن اگر اس ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو 1 گھنٹہ 40 منٹ کا یہ فاصلہ بنتا نہیں ہے. اور اب اگر بشرا بی بی واقعی راستے میں کسی جگہ رکی ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ بشرا بی بی کا واقعی کہیں نہ کہیں رابطہ ہے, اور اس رابطے کی وجہ سے ان کو 2 رائتیں ملیں. ایک تو ان کے اوپر 496B کا جو الزام تھا وہ خارج کر دیا گیا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں بنی گالہ میں ٹھہرایا گیا, جبکہ انہیں اڈیالہ جیل کا مہمان ہونا چاہیے تھا. اور دوسرا, جب خود وہ کیمروں کے سامنے کھڑے ہو کے, رپورٹر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ اعتراف کر چکی ہیں کہ میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ تھا. جب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے تو اس وقت میں پیغام لے کے ان کے پاس گئی تھی, اور ان کو یہ پیغام دیا تھا کہ اگر یہ 3 سال خاموش رہیں تو یہ رہا ہو سکتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں. تو اس سے یہ اگر واقعی ایسی بات ہے کہ ان کی ٹائم لائن میں یہ کہیں نہ کہیں رکی ہیں, کہیں گئی ہیں, تو یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ ایک رابطہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے درمیان. اور شاید اسی لیے انہیں بنی گالہ رکھا گیا ہے تاکہ ان کے ساتھ کانٹیکٹ ڈیولپ ہو سکے, ان سے رابطہ کیا جا سکے, اور پھر یہ عمران خان صاحب تک پیغام پہنچا سکے. بہرحال ان کا اچانک بنی گالہ پہنچنا, پھر ان کو کمرے کے اندر ٹھہرانا, اور پھر جو ان کے ساتھ جو رائتیں ہو رہی ہیں وہ, اس سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سوال اٹھ رہے ہیں. پھر عمران خان صاحب خود بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیگم رات کو بنی گالہ تھی, وہ یہاں پہ نہیں تھیں. تو اس شک کو تقویت ملتی ہے,
اور اگر یہ نہیں گئیں تو میرا خیال ہے ان کو اس کی تردید کرنی چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے کہ میں اڈیالہ جیل سے فوری طور پہ واپس بنی گل آئی تھی اور یہ جو تاخیر ہے اس کو غلط طریقے سے کوٹ کیا جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اس خبر کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک تشویش پائی جاتی ہے اور یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ شاید بشریٰ بی بی عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہی ہیں اور اب یہ دوسری سائیڈ پہ چلی گئی ہیں۔ یہاں پہ میں اپنا ویو بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں عدت میں نکاح میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ عدت میں نکاح کوئی بہت بڑا خوفناک جرم نہیں تھا، یہ دو لوگوں کا انڈیویجول ایشو تھا، یہ عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی کا ذاتی معاملہ تھا، اسے عدالت میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جب آپ کے پاس توشہ خانے کا کیس موجود ہے، جب آپ کے پاس سائفر کا کیس موجود ہے، جب آپ کے پاس 190 ملین پاؤنڈ کا کیس موجود ہے تو اس کیس کے اوپر سزا ہونی چاہیے تھی۔ اس قسم کے آئلی اور خاندانی اور فیملی ایشوز کو عدالتوں کے اندر لا کے کو بہت بڑا ثواب کا کام نہیں کیا گیا، اور اگر فرض کریں اسٹیٹ کا کوئی بہت اچھا نیریٹو بھی تھا تو اس نیریٹو میں اس نیریٹو نے بہت اس کو ڈنٹ ڈال دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اگر یہ ہو بھی گیا تو اسے اس حد تک پلے آؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے اس کو ڈسکس نہ کر سکیں۔ تو میرا ذاتی ویو یہ ہے کہ یہ کیس بنتا نہیں تھا، یہ دو لوگوں کے درمیان ایک ایشو تھا، اور اگر وہ گناہ گار تھے تو انہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تھی اور اس کے ساتھ اپنا راستہ ٹھیک کر لینا چاہیے تھا، سیدھا کر لینا چاہیے تھا۔ اسے عدالت میں نہیں جانا چاہیے تھا، ریاست کو اس حد تک نیچے نہیں جانا چاہیے۔ ریاست واقعی باپ کی طرح ہوتی ہے یا ماں کی طرح ہوتی ہیں، اور ماں اور باپ اتنے نیچے نہیں جاتے۔ تو میرا پرسنل ویو یہ ہے، گو اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں بشریٰ بی بی کی طرف سے بھی غلط بیانی کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے بھی غلط بیانی کی جا رہی ہے، اور خاور مانیکا صاحب کے بارے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ اس میں 90% جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ خاور مانیکا صاحب کی وہ ویڈیو آج بھی میرے پاس ہے جو انہوں نے 2018 کے شروع میں خود ریکارڈ کر کے انہوں نے سوشل میڈیا پہ ڈالی تھی کہ میری بیوی بڑی پاک باز ہے اور اس کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں وہ غلط ہے، ہمارا گھر پیر خانہ ہے، عمران خان صاحب جیسا بندہ کوئی نہیں ہے، اور یہ سب الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو خاور مانیکا صاحب کے گھر میں اگر یہ سب کچھ ہوتا رہا تھا تو پھر اس کے بعد یہ پاک بازی کی انہیں ویڈیو ریکارڈ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس وقت تو انہیں عمران خان صاحب جیسا بندہ کسی جگہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور آج تقریباً 5.5 سال بعد انہیں فوری طور پہ یہ محسوس ہوا کہ ان کی بیگم بھی غلط کرتی رہیں، عمران خان صاحب نے بھی ان کا گھر اجاڑ دیا، وہ بھی شیطان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بڑے خوفناک قسم کے الزامات اپنی سابق اہلیہ پہ لگائے۔ تو خاور مانیکا صاحب کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ 90% جھوٹ بول رہے ہیں۔ بشریٰ بی بی ان کا کلیم بھی غلط ہے، کیونکہ اگر ان کے پاس ایک ایسا کاغذ موجود ہے جس میں 14 نومبر 2017 کو طلاق ہوئی ہے تو پھر انہیں عدت پوری ہونے کا انتظار کرنا چاہیے تھا، اور ان کی عدت 14 فروری کو پوری ہوتی ہے، اور 18 فروری کو انہوں نے جو دوسرا نکاح کیا تو وہ انہیں اس کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ کیا ایسی انسیکیورٹی تھی جس کی وجہ سے عدت کے اندر انہوں نے نکاح کر لیا؟ اور عمران خان صاحب کا کلیم بھی بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر انہوں نے نکاح ٹھیک کیا تھا تو پھر انہیں دوسرا نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ تینوں اس پہ غلط ہیں، لیکن کم از کم سٹیٹ کو اس پہ غلط نہیں ہونا چاہیے، سٹیٹ کا دل بڑا ہونا چاہیے تھا، اس ایشو کو سٹیٹ کو نہیں اٹھانا چاہیے تھی۔ یہ میرا پرسنل ویو ہے۔ اب ایک سوال پاکستان میں یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ہمیشہ خواتین کے خلاف بولتے تھے، جب پاکستان میں ریپس کے کیس آ رہے تھے تو اس میں عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ یہ کہا کہ جب عورتیں اس قسم کے کپڑے پہن کے نکلتی ہیں تو اس کے بعد ریپس کے امکانات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ کو عمران خان صاحب کا وہ ویو پتہ ہوگا، لیکن جب عدت میں نکاح کا فیصلہ آیا تو اس میں مولانا طارق جمیل جیسے بزرگ اور عمران خان صاحب کے ساتھی جو رو رو کے دعائیں کروایا کرتے تھے اور جو کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب جیسا بندہ نہیں آیا اور یہ کم از کم ریاست مدینہ کی بات تو کرتا ہے، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، جو ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، وہ اس معاملے میں مکمل طور پہ خاموش ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی جگہ یہ کلیم نہیں کیا کہ یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا عمران خان صاحب کی طرف سے یا بشریٰ بی بی کی طرف سے کوئی اسلام کی تشریح نہیں کی، اس پہ وہ مکمل خاموش ہیں۔ جبکہ وہ عورت فاؤنڈیشن جسے عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اس قسم کے کپڑے پہن کے پھرتی ہیں اور اس وجہ سے ریپس ہوتے ہیں، وہ جب ان کے اوپر اعتراض کرتے تھے تو آج وہی عورت فاؤنڈیشن، وہی الٹرا ماڈرن عورتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ لوگ اتنے باعث نہیں ہوتے، لیکن ہم جب کسی کا دل توڑنا چاہتے ہیں تو پھر ہم دل توڑ دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی اتنے لائل نہیں ہوتے
کہ جن کے بارے میں آپ کا خیال یہ ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب میرے محترم ہیں، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، میری ان کے ساتھ بڑی دوستی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ مولانا آپ میرے لیے دعائیں بہت کرتے تھے، تو کم از کم آج یہی بتا دیں کہ عدت میں جو نکاح ہے اس کا یہ پاکستان کی عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ درست کیا ہے یا غلط کیا ہے۔ تو برے وقت میں وہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو واقعی اصل موقع پہ کھڑے رہتے ہیں، خواہ وقت اچھا ہو یا برا ہو۔ تو عمران خان صاحب کو اس چیز کو سیکھنا چاہیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے، اور ساتھ یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ میڈیا ان کے خلاف نہیں ہے، میڈیا اپنے موقف پہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب بھی ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو ان کو میڈیا بڑا ہی برا لگتا ہے، اور جب مشکل وقت میں بھی کوئی میڈیا ان کے بارے میں بات کرنا چاہے تو اس کے باوجود بھی ان کے دل کا درد ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں، اور اگر آپ سیکھیں گے تو زندگی میں آگے بڑھیں گے، ورنہ آپ اسی طرح راؤنڈ اباؤٹ پہ گاڑی چلاتے رہیں گے جب تک آپ کی گاڑی ختم نہیں ہوتی۔